ईरान और अमेरिका की जंग एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ने वाले हैं? जो जंग से दुनिया भर में तेल महंगा होता है तो वो उसका असर तो पाकिस्तान पे होगा। जंग से तो किसी मुल्क के लिए बेहतरी नहीं होती और हमारे लिए तो जाहिर है कि बेहतरी नहीं है इसमें। पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 रुपया या गालिबन उससे भी ज्यादा जो है टैक्सेस हैं। 105 रुपया जो है वो आप पेट्रोल पे दे रहे हैं, तकरीबन 100 रुपये जो है वो आप डीजल पे दे रहे हैं मुख्तलिफ टैक्सों की मद में। बीएसपी के जैसे जो प्रोग्राम है वो आवाम को भिखारी बनाते हैं और फिर करप्शन पे भी काफी ज्यादा इल्जाम आते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी कि इसमें सिंध के अंदर भी या दीगर जगहों पे भी करप्शन होगा इसके अंदर कि यस चोरी अगर इसमें है, करप्शन इसमें है तो इसको रिव्यू करें, इसके आप डेटा को अपडेट करें। जब तक कि आप लोकल गवर्नमेंट्स नहीं सुधारेंगे तो आप तालीम अच्छी नहीं कर सकेंगे, सेहत अच्छी नहीं कर सकेंगे, पुलिस अच्छी नहीं कर सकेंगे, रोड रास्ते अच्छी नहीं कर सकेंगे और लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक दुनिया के शहरों का रैंक किया है तो कराची जो है वो 170 नंबर पे आया 173 शहरों में। क्या वजह है कि आप इस तरह के बड़े इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे? फिर शाहिद साहब ने और मैंने और सफर भाई ने और दीगर लोगों ने ये फैसला किया, चौधरी सरफराज अफजल, चौधरी इनाम जफर वगैरह ने, कि अभी इसको छोड़ दो जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन और पाकिस्तान में जो लोकल बॉडीज और कैंटोनमेंट इलेक्शन होते हैं वहां से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का खसूसी शो सहाफ़त और सियासत। और आज हमारे साथ मेहमान हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जिन्होंने हमें स्पेशली ज्वाइन किया है कराची से। मिफ्ता भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का खुरम भाई। मिफ्ता भाई, आज जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान और अमेरिका की जंग एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी है और इसके पूरी दुनिया पे असरात मुरतब हो रहे हैं और अब लगता नहीं है कि जल्दी ये मसला हल होगा। तो आपके ख्याल में इसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ने वाले हैं? देखिए, जो जंग से दुनिया भर में तेल महंगा होता है तो वो उसका असर तो पाकिस्तान पे होगा। हमारा भी पेट्रोल वगैरह महंगा हो जाता है। अभी इतना असर नहीं हुआ है लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में शायद अगर ये खुदा न खास्ता झड़पें चलती रहें तो और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा फर्क आ गया है। अभी जो हालिया 2 दिन पहले जो पेट्रोल महंगा किया है उसमें तो सिर्फ हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स बढ़ाए हैं और एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट्स बढ़ाई हैं, उसमें तो इंटरनेशनल मार्केट का कोई फर्क नहीं था। तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल हम खरीदते हैं उसमें से कम 1/3 हिस्सा जो है वो हुकूमत की खजाने में टैक्सेस के मद में जाता है। तो लेकिन बहरहाल वो जो फर्क तो पड़ेगा, हमें हमें नुकसान ही होगा इसका, कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। दीगर प्लास्टिक्स की चीज़ें जो हुकूमत नहीं खरीदती लेकिन आम चीज़ें खरीदी जाती हैं वो महंगी हो जाती हैं, जो मिडल ईस्ट से आ रही होती हैं। हमारी बरामदात पे भी थोड़ा सा असर पड़ता है। तो ये जंग से तो किसी मुल्क के लिए बेहतरी नहीं होती और हमारे लिए तो जाहिर है कि बेहतरी नहीं है इसमें। तो मिफ्ता भाई, जो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की प्राइस है, इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 रुपया या गालिबन उससे भी ज्यादा जो है टैक्सेस हैं। तो ये हुकूमत क्यों नहीं कम करती? मतलब ये तो हुकूमत के अपने इख्तियार में हो, चाहे तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं इस पर। देखें, गुजारिश ये है कि 80 रुपए इस वक्त हम डीजल पे पेट्रोल पे लेवी लेते हैं, 5 रुपए क्लाइमेट लेवी के नाम से लेते हैं, तो 85 रुपए तो वफाकी हुकूमत को चले जाते हैं और 20 रुपया उसके बाद हम कस्टम ड्यूटी में देते हैं। तो 105 रुपया जो है वो आप पेट्रोल पे दे रहे हैं, तकरीबन 100 रुपए जो है वो आप डीजल पे दे रहे हैं मुख्तलिफ टैक्सों की मद में। अ, हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत ने मिसाल के तौर पे इस साल फैसला किया कि वो 24,000 अरब रुपया खर्च करेंगे साल में। जब वो आईएमएफ से पूछते हैं तो आईएमएफ कहता है कि भाई जो आपके खसारा है वो 7,000 अरब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 24 में से 7 निकाल दें तो 17,000 अरब बचता है। अब 17,000 अरब रुपया हुकूमत को टैक्स की मद में जमा करना है। तो वो फिर जमा करती है। तो उसमें सबसे आसान जो टैक्स लगाना होता है हुकूमत को, वो इन लोगों के ऊपर होता है। देखिए, 60% हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, हमारे मोटरसाइकिल वाले। अब मोटरसाइकिल वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो ऐवान इक़्तिदार में इतनी नहीं होती है। जो ऐवान में वज़ीर आज़म साहब के साथ जो लोग बैठे होते हैं वो अमूमन मोटरसाइकिल पे काम नहीं करने आते ना, वो गाड़ियों में आते हैं या अपने प्राइवेट जहाज़ों में आते हैं। वो शुगर मिल्स के मालिकान होते हैं, वो फर्टिलाइज़र मिल्स के मालिकान होते हैं, वो बड़ी टेक्सटाइल मिल के मालिकान होते हैं। वो होंडा 70 में नहीं आता है। सो उसकी आवाज़ कम सुनी जाती है। तो हम रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगाते, हम बहुत बड़ी ज़रूरी अराज़ी किसी के पास 1,000 एकड़ की हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते, हम दुकानदारों के ऊपर भी रियली टैक्स नहीं लगाते। लेकिन मोटरसाइकिल वाला जो है ना वो हमारी गिरफ्त में है, तो उसके ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं। तो आपने या खर्चे भी नहीं कम करने हुकूमत ने, वो अगर खर्चे कम कर ले तो सबके टैक्स कम हो जाएंगे।
اور خرچے اگر کم کرنے ہیں نہیں کرنے، اور آئی ایم ایف کی بھی بات ماننی ہے کہ خسارہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تو پھر ٹیکس کس کے اوپر لگاؤ گے؟ تو ٹیکس نوکری پیشہ لوگ ہوئے، موٹر سائیکل والے ہوئے، یہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن مفتہ بھائی جو بجٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو بھی تو حکومت کچھ بہتر طریقے سے استعمال کر کے تو ریلیف دے سکتی ہے، جس طرح کہ حکومت میں کافی اعتراضات آتے ہیں۔ فرض کریں آج کل ایک بڑا اعتراض آ رہا ہے حکومت کے BISP پروگرام کے بارے میں، کہ اس میں 800 ارب یا اس سے غالباً زیادہ رقم جو ہے وہ اس میں عوام کو دے دی جاتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کے بجائے اگر وہی رقم عوام کو ٹریننگ دینے پہ یا ان کو نوکریاں دینے پہ خرچ کی جائے، اور ان کو اس طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ دی جائے کہ وہ اپنے لیے خود روزگار کما سکیں، تو اس سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کیا، آپ کا کیا تھیوری ہے اس پہ BISP کی جو تنقید ہوتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت اگر عوام کو ٹریننگ دے سکے، ان کو نوکری کے قابل بنا سکے، ان کو تعلیم اچھی دے سکے، تو وہ دینی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کو سبسڈیز جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کو کاٹنی چاہیے، یہ دونوں باتیں ہو گئیں۔ لیکن اگر آپ فرٹیلائزر ملز کو سبسڈی دے رہے ہیں، فرٹیلائزر کے مل کے مالکان کو سبسڈی دے رہے ہیں اربوں روپے سے، اگر آپ سستے لونز دے رہے ہیں لوگوں کو اربوں روپے کے، تو وہ پہلے کاٹنے چاہیے، یا غریب کسی عورت کو آپ دہی سندھ میں یا ساؤتھ پنجاب میں آپ 5-6 ہزار روپے مہینے کے دے رہے ہیں، وہ پہلے کاٹنے چاہیے۔ ہم کو اپنی پرائورٹی بھی سوچنی چاہیے کہ جب 29% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہوں، جب آپ کی غربت کی لکیر جو ہے وہ صرف 8,485 روپے ماہانہ وسائل کی ہو، اور پاکستانیوں کا نمبر بڑھ رہا ہو، اس میں پرسنٹیج بڑھ رہی ہو، تو اس وقت آپ کو جو لاسٹ جو ہے کہ کسی عورت کو آپ نے 6-8 ہزار روپے مہینے کے دے دیے، تو وہ کچھ بچے کے لیے کچھ خرید لے گی، کچھ اناج خرید لے گی، کچھ آٹا خرید لے گی، وہ بھی ختم کر دیں تو پھر کیا آپ زندہ مار ڈالیں گے ان لوگوں کو؟ مطلب یہ تو ہمیں بالکل حکومت کے ویسٹ کم کرنے چاہیے۔ ہم یہ جو مرسڈیزیں خرید لیتی ہیں ہماری صوبے کی حکومتیں، بلٹ پروف 100-100 کروڑ روپے کی چار، یا جہاز خرید لیتی ہے، یا K4 کے اندر سندھ کے اندر مثال کے طور پہ ایک 40 ارب روپے کا پروجیکٹ 400 ارب روپے کا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ غریب عورتوں کو جو کسی بڈی مائی کو اگر چلے گئے 6,000 روپے بیوہ کو، تو اس میں کیوں ہم اتنی پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ BISP کے جیسے جو پروگرام ہیں وہ عوام کو بھکاری بناتے ہیں، اور پھر کرپشن پہ بھی کافی زیادہ الزامات آتے ہیں، خاص کر سندھ میں جو کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ ان کو اللیگلی وہ یہ رقم دی جاتی ہے، تو اس میں مسائل تو ہیں ویسے۔ اب اگر بھکاری بنانے کی بات ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ حکومت سے پیسے کون لیتا ہے؟ یہ غریب لوگ لیتے ہیں یا بڑی بڑی مل کے مالکان لیتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ والوں کے اوپر آپ ایک پیسہ ٹیکس نہیں لگاتے۔ ایک کسی نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کھولتا ہے، 500 کنال کی زمین ہوتی ہے، 500 پلاٹوں کی زمین ہوتی ہے، وہ 2,000 پر پلاٹ بیچ دیتا ہے، اس کو آپ نہیں پکڑتے، اس کے ریئل اسٹیٹ کے اوپر آپ ٹیکس نہیں لگاتے، ادھر آپ ایمنسٹیاں دیتے رہتے ہیں، ان کو ہم کوئی بھکاری نہیں کہتے۔ ہم بھکاری کہتے ہیں صرف ان غریب مائیوں کو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا آپ نے کیا 6-8 ہزار روپیہ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو بالکل یہ بات درست ہے آپ کی کہ اس میں سندھ کے اندر بھی یا دیگر جگہوں پہ بھی کرپشن ہوگا، اس کے اندر انوانٹیڈ انڈیزرونگ لوگوں کو مل جاتا ہوگا، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں، لیکن اس طرح بھی یہ بھی سوچیے گا کہ یا تو کوئی لارج اسکیل کو کوئی 40-50-100 ایک ساتھ وظیفے دے رہا ہو، وہ تو بہت غلط بات ہے، اور حکومت کے افسران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو تھوڑے سے کم غریب کو بھی مل جاتے ہیں 6-8 ہزار روپے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مائی پوائنٹ از فنڈامنٹلی کہ یس، چوری اگر اس میں ہے، کرپشن اس میں ہے، تو اس کو ریویو کریں، اس کے اب ڈیٹا کو اپڈیٹ کریں، اس کو ڈیٹا کو بہتر کریں، اس کی کسی ایک ایریا میں خاص طور پہ نہیں کانسنٹریشن ہونی چاہیے، اکراس پاکستان ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے پیسے بچانے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ٹیکسٹائل مل کے مالکان، ہمارے فرٹیلائزر مل کے مالکان، ہمارے چینی مل کے مالکان جو ہیں، ہم ان کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگاتے ہیں اس قوم کے بنسبت یہ جو غریب عورتوں کے۔ آپ کے خیال میں اب تقریباً حکومت کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اگر PDM کا دور بھی کاؤنٹ کیا جائے تو پھر تو 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ کابینہ میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کچھ نوجوان خون اس میں شامل کیا جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اب تک کی حکومت کی کارکردگی کیسی ہے، اور اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں اپنا خیال نہیں دیتا ہوں، آپ کو کچھ اعداد و شمار دے دیتا ہوں، پھر آپ خود بسات کر لیجیے کہ 4 سال میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو رہی ہے، اس میں پاکستان جو ہے پاکستان کی اوسط GDP سے انکم جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، مطلب پاکستانی جو ہے 1.2% غریب ہو گیا ہے پر کیپٹا، ٹھیک ہے؟ 4 سال میں 78% جو ہے وہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اس مہنگائی میں جو زیادہ اثر ہے وہ اثر ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو پرائسز کا، بجلی، گیس، وغیرہ کے، ٹھیک ہے؟
پاکستان میں 1960 کے بعد سرمایہ کاری کی شرح اتنی کم نہیں رہی ہے جتنی پچھلے 3 سالوں میں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ چاروں سال شہباز شریف صاحب کے ہیں، وہ خان صاحب کے آخری سال سے کم رہے ہیں، جبکہ وعدہ یا دعوے یہ تھے کہ ہم 60 ارب ڈالر کی کر لیں گے، آپ 32 30 31 پہ بھی نہیں پہنچے، you know۔ پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ 21 سال کی سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں غربت جو ہے وہ 10 سال میں سب سے زیادہ ہے، اور جو غربت ہم سن 2000 سے کم کر رہے تھے، 20 سال تک کم کرتے رہے، 18 20 سال تک، وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں۔ اور آخر میں یہ بتاؤں کہ 2014 میں جو ہماری پاکستان کی ہاؤس ہولڈ انکم تھی، اس سے 2018 میں کم تھی، یہ انفلیشن ایڈجسٹڈ۔ 2014 میں اگر 34,000 تھی تو 2018 میں 32,000 ہو گئی، اور 2024 25 میں وہ 29,000 ہو گئی۔ تو یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ ایسا نہیں بتا رہے کہ معیشت جو ہے وہ اچھی چل رہی ہے، بلکہ ایک چیز بتا رہی ہے کہ معیشت 15 20 سالوں سے پاکستان کی جو ہے وہ گراوٹ کی طرف ہے۔ پہلے وہ گراوٹ ریلیٹو ہوتی تھی کہ دوسرے ممالک ہندوستان بنگلہ دیش ہم سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، ہم نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ اب ہم اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تھوڑے تھوڑے قریب ہو رہے ہیں۔ تو یہ پرفارمنس کوئی بہت اچھی معاشی پرفارمنس نہیں ہے۔ تو مفتا بھائی، آپ کی پارٹی کو قیام کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی پارٹی آگے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ آگے سن رہے ہیں کہ شاید کچھ عرصے تک لوکل گورنمنٹ سے انتخابات کی طرف یہ حکومت کو فائنلی جانا ہی پڑے گا، تو آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ آپ اپنی جماعت کو اس وقت کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ 5 اگست یا 10 اگست تک شاید یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن کروانے ہیں۔ وہ کنٹونمنٹ بورڈز آپ کو پتہ ہے پاکستان بھر میں ہیں۔ تو ہم نے اس کی تھوڑی سی تیاری کی تھی کنٹونمنٹ بورڈز کی، لیکن اب کوئی کاغذ نہیں بھرنے کی تاریخ نہیں آئی ہے، کوئی نامینیشن پیپرز نہیں مانگے گئے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگست کے اندر الیکشنز ہو سکیں گے۔ تو پہلے ہم نے سوچا کہ جو پہلا الیکشن آتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا اس میں حصہ لیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ لوکل باڈیز میں حصہ لیں گے، اور اس کے بعد جیسے جیسے جو الیکشنز ہوتے رہیں گے حصہ لیں گے، اپنی بات قوم کے لوگوں تک پہنچائیں گے، پھر لوگوں کی مرضی اگر وہ ہم کو ووٹ دیں یا نہ دیں۔ ہم نے اس اسنا میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سیاست کوئی مارا ماری دھرنا کی کوئی اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ ہماری سیاست جو ہے وہ گفتگو کی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ہے، لوگوں سے بات کرنے کی ہے، اور ان کی باتیں سن کے کچھ سیکھ کے اپنے پروگرام کو بہتر کرنے کی ہے۔ تو وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جیسے دوستوں کے ذریعے پورے پاکستان تک، شاہد عباسی صاحب، میں ہوں، ظفر مرزا صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سابق ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری صاحب ہیں، 2 سابق فائنانس سیکرٹری صاحبان شاہد محمود صاحب اور عارف احمد خان صاحب ہیں، ایک سابق امبیسڈر سیما بلوچ صاحبہ ہیں، اور بتیرے لوگ ہیں کراچی میں، معیز جعفری جیسے مشہور لائر ہیں، ایم کیو ایم کے ایم این اے سابق، شیخ صلاح الدین ہیں۔ تو ہم یہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے اچھے لوگوں کا جن کی شہرت اچھی ہے، کوئی کسی نہ خدا نہ خاصہ کوئی چوری کا جن کے اوپر الزام نہیں لگ سکتا، کوئی کرپشن کا یا کوئی بےایمانی کا یا اس ٹائپ کا۔ ہم اس ٹائپ کے لوگ لے کر ایک سیاست میں آئے، ایک مختلف سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم کو ووٹ ملیں گے، لیکن ہم اس کی گارنٹی تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا۔ اچھا، لوکل گورنمنٹ کی جہاں بات ہوتی ہے تو یہ بھی آج کل ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام ہونا چاہیے، اور جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے، فائنینسز نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کروانے سے کیوں گھبراتی ہیں؟ دیکھیں، 2 وجوہات کی بنیاد پہ وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کراتے، لیکن میری تو یہ سیاست ہے، اور آج سے نہیں، میں اور شاہد عباسی صاحب جو ہیں وہ تو 2015 16 سے بولتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرو، میننگ فل امپاور کرو، وہاں تک پیسے پہنچ جانے چاہیے، این ایف سی ایوارڈ کو بھی ریفارم کرو، لوکل گورنمنٹس جو ہماری پارٹی کا ایک جو 7 بنیادی اصول ہیں اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز نیچے سے ہو سکتی ہے اس کو اوپر نہ کرو، جو چیز لوکل پہ ہوتی ہے وہ صوبے پہ نہ کرو، جو صوبے پہ ہو سکتی ہے وہ وفاق میں نہ کرو۔ تو یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں جب تک کہ آپ لوکل گورنمنٹس نہیں سدھاریں گے تو آپ تعلیم اچھی نہیں کر سکیں گے، صحت اچھی نہیں کر سکیں گے، پولیس اچھی نہیں کر سکیں گے، روڈ رستے اچھی نہیں کر سکیں گے، اور لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، خود بلوچستان صوبے کے اندر بھی وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اگر ہم لوکل امپاورمنٹ کر دیں اور لوکل لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری جو آپ نے بات پوچھی کہ یہ کیوں نہیں ہونے دیتے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس وقت جو ہے وہ جو حکومت کی پارٹیاں ہیں، بالخصوص مسلم لیگ پنجاب میں، ان کو یہ نہیں لگتا کہ وہ الیکشن میں کوئی کامیابی لے سکیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی سمبل پہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، آپ کو پتہ ہے یہ ساری سٹوری۔
لیکن یہ اس سے بڑھ کے بات ہے، کیونکہ دیکھیں 3 بڑی پارٹیاں پاکستان میں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، تینوں کے پاس ایک ایک حکومت بھی ہے آج، لیکن کہیں پر بھی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اجارہ داری قائم کرنا، ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اپنی اجارہ داری کام کرنا، اپنے خاندان کی اجارہ داری قائم کرنا۔ سو پیپلز پارٹی والے جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے، وہ سارا فیصلے جو ہیں وہ ایک بلاول ہاؤس میں رہیں گے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اندر اب اتنی سینٹرلائز کر لی ہے چیف منسٹر کی آفس کہ آپ ایک نائب قاصد نہیں رکھ سکتے بھاولپور میں بغیر چیف منسٹر کی مرضی کے، تو وہ سارا جو پاور ہے وہ آپ نے جاتی اگڑا کے اندر آپ نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح کے پی کی حکومت جو ہے اس نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی کبھی لوکل گورنمنٹس کے میننگ فل پاور نہیں دیے، جو بھی وہ کہتے تھے لیکن کبھی میننگ فل پاور نہیں دی، اور وہ بھی لوکل، وہ بھی جو ہے وہ اپنے پاس پاور رکھنا چاہتے ہیں۔ سو یہ ہماری سیاسی خصلت بھی ایسی ہو گئی ہے، لیکن وہ اگر اس کا حل یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ الیکشن کرائیں میئروں کے، ڈائریکٹ الیکشن کرائیں ڈسٹرکٹ ناظمس کے، تحصیل ناظم کے، ٹاؤن ناظمس کے، اور ہم تاکہ یہ لوگوں کو پارٹی کے اوپر اتنی ضرورت بھی نہ پڑے، پارٹی کی اتنی مجبوری بھی نہ ہو، نئے خون آئے گا، نئے آئیڈیاز آئیں گے سیاست میں، سیاست کھلے گی، یہ تو کوئی ڈھائی خاندانوں کی سیاست تو نہیں ہونی چاہیے نا پاکستان میں جو ہم نے کر کے رکھ دی ہے۔ اچھا مختار صاحب، اگر بات ہم کریں، ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بنیادی حقوق شہری بنیادوں پر دینے کی بات کر رہے ہیں، جب شہروں کی بات آتی ہے تو کراچی کے بارے میں اکثر بات آتی ہے، اور کراچی کے لوگوں کی حالت زار کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ تقریباً ہر شخص پاکستان میں جانتا ہے کہ کراچی کا اس وقت بہت برا حال ہے، خاص کر سڑکوں کا، تعلیم کا، صحت کا، اور کوئی سارا نظام درم برہم ہے۔ اور وہاں پر کافی طویل عرصے سے ایک ہی جماعت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عام لوگ کا بھی تنگ ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کی جڑ کیا ہے؟ کیا وہ ایک جماعت کا بار بار اقتدار میں آنا ہے، لیکن اس جماعت نے بھی ووٹ تو لینے ہیں، عوام کے پاس جانا ہے؟ تو کیوں نہیں وہاں پہ کام ہو رہے؟ لوگوں کے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ سڑکوں کی تعمیر کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ میں نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی، دیکھیں یہ آپ نے کہا نا کہ پاکستان بھر کے لوگوں کو کراچی کی حالت اظہار پتہ ہے، ایکچولی دنیا بھر کے لوگوں کو پتہ ہے۔ ابھی ایک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے ایک دنیا کے شہروں کا رینک کیا ہے، تو کراچی جو ہے وہ 170 نمبر پہ آیا ہے 173 شہروں میں۔ ہم سے صرف 3 شہر نیچے ہیں، ایک ڈمیسکس ہے، ایک ٹرپلی، دونوں ممالک میں، شام میں اور لیبیا میں سول وار جاری ہے، اور ایک ڈھاکہ ہے جس کے اندر لاسٹ ایئر اتنے لوگ مرے تھے اور اتنی پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ وہ 3 ہم سے نیچے ہیں، باقی سارے شہر جو دنیا کے ہیں وہ ہم سے اوپر ہیں کراچی سے۔ تو میں نے جب پریس کانفرنس کی تو پیپلز پارٹی نے کہا ہم اس سروے کو یکسر مسترد کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ کہ ریالٹی تو یہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتا، انہوں نے اپنا میئر بنایا لیکن اس الیکشن میں بہت داندھی ہوئی تھی اور بہت سارے مسائل ہوئے تھے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ اور دوسرا اس میئر کو بھی کوئی ایسے پاورز نہیں دیے خاطر خواہ، اور بہرحال وہ میئر بھی پیپلز پارٹی کے ہی ہیں تو وہ کام نہیں کرتے۔ کراچی کے اندر اور پیپلز پارٹی کی حکمرانی میں 4 باتیں کراچی میں شامل ہیں۔ ایک ان کی پیپلز پارٹی کی کرپشن ہے، ایک پیپلز پارٹی کی بے حسی ہے کراچی کی طرف، ایک لاپرواہی ہے، اور ایک ان کی انکمپیٹنس ہے۔ یہ 4 چیزیں مل کر کراچی کا یہ حال کیا ہے، نہیں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، پاکستان کا تجارتی، بینکنگ، فائنینشیل مرکز بھی ہے، اور پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی اگر کراچی ترقی نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب شروع میں 2008 سے 2013 تو ایم کیو ایم بھی تھی، تو وہ بھی مطلب وہ غنڈہ گردی کو حکمرانی سمجھتے تھے، یہ چوری کو حکمرانی سمجھتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب کدھر آدمی جائے تو جائے کدھر۔ اسی لیے ہم جو ہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں کراچی میں بشمول کراچی کے تمام سندھ کے چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں انشاءاللہ ہر حصہ لیں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کی آواز زیادہ آتی ہے کیونکہ کراچی میں ٹی وی کا شہر ہے، آپ کے میڈیا کے سینٹرز ہیں، آفسیں ہیں، لیکن دہی سندھ کا بھی وہی حال ہے، وہاں پر تو بہت زیادہ بھوک افلاس ہے، وہاں پر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کولیشن بنا سکتے ہیں غریب لوگوں کا اکراس پاکستان، جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں عوام پاکستان میں کہ یہ آپس میں جو ہمارے نیشنلسٹ سیاستدان لڑتے ہیں، سندھی مقابلہ مہاجر بمقابلہ بلوچ بمقابلہ، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اصل میں جو ہے وہ غریب لوگوں کو غریب رکھا جا رہا ہے، اور جب تک کہ آپ نظام کو نہیں تبدیل کریں گے اور غریب لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے اور ان کو آگے نہیں آنے دیں گے، پاکستان آگے نہیں آئے گا۔ تو اس کولیشن کے تحت ہم سیاست کر رہے ہیں۔
अच्छा मिफ्ता साहब, अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए और वहाँ पे अगेन पीपल्स पार्टी जीत गई। अब फिर कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। इन दोनों जगहों पे हम देख रहे हैं कि आपकी जमात नज़र नहीं आ रही है। आपने बताया कि आपने अपनी तैयारियों के बारे में काफ़ी एलेबोरेट किया, आपने काफ़ी लोगों के नाम लिए जो आपके साथ हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप इस तरह के बड़े इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन थी उसमें कुछ सुकुम हो गया था, तो बड़ी देर बाद हमको कुछ अरसे पहले ईसीपी की फाइनल रजिस्ट्रेशन मिली। तो गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी। सो इसका एक मसला हो गया। हम ये बहस करते रहे कि हम कुछ लोगों को अपनी तरफ से सपोर्ट कर दें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, लेकिन फिर हमको वो मुनासिब कैंडिडेट्स नहीं मिले। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तो जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि अजीब अजीब इश्यूज हो गए हैं। तो हमारी एकदम नई पार्टी है। हमारे पास आज़ाद कश्मीर में भी कुछ लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान में तो काफ़ी लोग हैं एक्चुअली। लेकिन क्योंकि वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो फिर शाहिद साहब ने और मैंने और सफ़र भाई ने और दीगर लोगों ने ये फैसला किया, चौधरी सरफराज अफजल, चौधरी इनाम जफ़र वगैरह ने, कि अभी इसको छोड़ दो, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, और पाकिस्तान में जो लोकल बॉडीज़ और कैंटोनमेंट इलेक्शन होते हैं वहाँ से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, वहां से शुरू करेंगे। तो अभी पाकिस्तान में एक मतलब फिर सिक्योरिटी के इश्यूज काफी हो गए हैं। कश्मीर का आपने जिक्र किया, वहां पे एक धरना चल रहा है। बलूचिस्तान की सूरत हाल खराब है काफी। केपी में भी अमन और अमान के कुछ मसाइल हैं। तो आपके ख्याल में इन मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है, और मुस्तकबिल में जो हमारा सियासी निज़ाम है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या यही सिस्टम चलेगा जिस तरह वो कहते हैं जी कि 10 साल चलेंगे, या फिर उसमें कोई तब्दीली आने का इम्कान है? मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे को आप देख कैसे रहे हैं? देखिए, सियासी मंजरनामा जो है ना, इस वक्त सियासत जो है वो आपको पता है कि एकदम बैक बर्नर पे है। एक सियासत हमारी थी पीटीआई बमुकाबला रियासत, वो अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अल्लाह करे कि उधर से कोई बातचीत हो और उधर से कोई अफवाह तफहीम से कोई सिलसिला निकले, हुकूमत और पीटीआई की कोई बातचीत हो और ज़रा सी बात आगे निकले। क्योंकि पाकिस्तान के बड़े इदारों को और बड़ी सियासी कुव्वतों को एक दूसरे के दस्तो गिरेबान नहीं होना चाहिए, और कोई ना कोई इसकी निकलना चाहिए ताकि सियासत नॉर्मल हो जाए। तो इस पर तो कोई बहस नहीं है। जो दूसरी बात है, देखिए, ये तीनों मसले अलग अलग हैं। केपी के अंदर जो आपको टीटीपी वगैरह है, और जिसको अफगानिस्तान में भी सपोर्ट मिली हुई है, और मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान भी सपोर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। अब वो, तो उनसे हमने बहुत मर्तबा बातचीत करके देख ली, बहुत मर्तबा हमने उनसे कोई ना कोई कोशिश करके देख ली, लेकिन वो नाकाम है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहाँ पे हम माँ सिवाय काइनेटिक एक्शन के, माँ सिवाय पुलिस एक्शन के, या माँ सिवाय दौर के अ, हम कुछ और उसका नतीजा निकाल सकते हैं। तो अभी हुकूमत की एक पॉलिसी है, उसको जाहिर है कि एक 360 डिग्री होना चाहिए। आप सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं कर सकते, फिर उसके बाद आपको वो जगह लेनी है, उसको सही करना है, उधर डेवलपमेंट भी करवानी है, उधर आपने नौकरियां भी देनी है, वो सब कुछ भी करना है। क्योंकि तालिबान को तो सिर्फ मारा मारी करनी होती है, लेकिन हम तो रियासत चला रहे हैं। तो हमको सिर्फ मारा मारी से तो उनसे हम जीत भी जाएं, लेकिन बाकी चीज़ें भी करनी है। बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि मसला जो है वो डिफरेंट है। उसमें हमारी रियासत की और हमारी हुकूमतों की गलतियां भी बहुत हैं। हम जितना पैसा बलूचिस्तान को हुकूमत देती है, वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मतलब वो हम आम पाकिस्तानियों से 1.5 गुना ज़्यादा पैसे एक हर फी बलूचिस्तानी शहरी को देते हैं। लेकिन उधर बलूचिस्तान में पहुंचता नहीं है। एक तो चैलेंजिंग बहुत जगह है, जोग्राफी बहुत जगह है, दूर दूर लोग रहते हैं, पंजाब की तरह या सिंध की तरह गुंजानाबाद नहीं है। लेकिन जो दूसरा मसला साथ में आता है कि उधर इतनी करप्शन है। एक जमाने में 3,000 स्कूलें बनाई, 2700 स्कूलें, गोश्त स्कूलें, तो ये गरीब लोगों तक, आवाम तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। वो तो बस लोग खा जाते हैं। तो आप उधर इतनी गुर्बत है कि वो, मतलब गुर्बत जो है ना, वो एक टेररिज्म कोई रिक्रूटमेंट सेंटर बन जाता है। और वो फिर उसके बाद आप ना वहाँ पे सियासत चलने देते हैं। जो आपके नेशनलिस्ट लीडर थे, जिनकी थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी थी, मालिक बलोच जैसे लोग, उनको आपने साइडलाइन कर दिया है। आपने ऐसे लोग बिठा दिए कि जिनकी आवाम में इतना पुख्ता रूट्स नहीं है, वो अपने रूट्स बना भी नहीं पाए। सो बलूचिस्तान में हमको है ना, मैं ये समझता हूँ कि लोकल लेवल पे अगर इलेक्शंस करवाएं, लोकल गवर्नमेंट्स बनवा दें, उनको एम्पावर कर दें, और न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान भर में, तो लोकल मसाइल लोकल हॉल्व करना पड़ेंगे। आप देखेंगे कि शुरू में शायद सरदार ही जीतेंगे, लेकिन एक दो जगहों, एक दो इलेक्शंस के बाद नौजवान लोग जीतना पड़ेंगे। अगर आप सारे हर मसले को एक कील समझते हैं और आप हथौड़ा ही मारेंगे हर चीज का, तो फिर नहीं हो सकता हल। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, वो एक सियासी डायलॉग और सियासी प्रोसेस होना जरूरी है। केपी के अंदर बहरहाल हम वो कर चुके हैं, देख चुके हैं, वो मुश्किल नहीं है। अगेन, आज़ाद कश्मीर में भी मैं ये समझता हूँ कि देखें, लास्ट टाइम भी एग्रीमेंट हो गया था, ये जो लोग थे इनसे, लेकिन फिर
وہ 12 سیٹوں والی بات جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں نا، یہ کشمیری عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی فرنٹ لائن ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی نوجوان جو ہے نا سر، دیکھیں بے روزگاری، مہنگائی، وہ لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے، لوگوں کو بہت دماغ میں خیالات ڈالتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو شفقت کا ہاتھ رکھ کے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اور یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ سیاسی لوگ جا کے اس کو، سیاسی مسئلے کو سیاسی حل کریں گے، اور سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ہے۔ اور انہوں نے بالکل زیادتیاں کی ہیں، ہمارے شہیدوں کو، پولیس والوں کو شہید کیا ہے، دیگر لوگوں کو شہید کیا ہے، میں یہ بات سمجھتا ہوں۔ لیکن عام کشمیری جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا، اس کا تو دل اسی طرح دھڑکتا ہے جیسا میرا آپ کا دھڑکتا ہے۔ تو وہ ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے اس بات کو، اور وہاں پر بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی ڈائلاگ سے اس مسئلے کو حل کریں۔ کشمیر میں آپ نے سیاسی حل کی بات کی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں ایک نئی پارٹی رائز کر رہی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے وہ، اس نے جی بی میں بھی کچھ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، 4 سے 5 آزاد امیدواروں کو، اور ابھی بھی پوری فل فورس کے ساتھ وہ آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور وہ پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں وہ اتنا جلدی رائز کر رہی ہے؟ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ جلدی رائز کر رہی ہے۔ دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا کہ جب آپ اللہ کرے، دیکھیں اللہ کرے کہ وہ جینوئنلی ووٹ لے۔ علیم خان صاحب سے میرا کوئی وہ نہیں ہے کوئی اختلاف، اللہ کرے وہ جیتیں، جینوئنلی جیتیں۔ لیکن جب ہم ان آرگینک فورسز کو بٹھا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر مسائل ہوتے ہیں۔ اور آج چلو ایک مرتبہ میں شاید نہیں ہو، لیکن آپ ریپیٹڈلی یہ کر رہے ہیں جو ہم نے بلوچستان میں کیا، تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر تو استحکام پاکستان پارٹی کو کشمیر کے عوام ووٹ دیتے ہیں تو بسم اللہ، 100 بسم اللہ، وہ بنائیں اپنی حکومت اور وہ بیٹھیں اسمبلیوں میں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو اسی طرح بیٹھانا ہے جس طرح ہم نے مسلم لیگ نون کو، استحکام پارٹی کو جو ہم نے مثال کے طور پہ لاہور میں ایک سیٹ دی تھی یا 2 سیٹیں دی تھی، اگر اسی طرح سیٹ دینی ہے تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک جلتے پہ نمک، سوری پیٹرول ڈال رہے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن ابھی آپ نے کرانا ہی ہے، اور یہ بڑا چارج ایٹماسفیئر ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں کی مرضی ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ الیکشن کو کچھ عرصے تک ملتوی کر دینا چاہیے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا چارج ایٹماسفیئر ہے، تھوڑا سا اس کو ڈیل کر لیں۔ لیکن چلیں، اگر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں تو پھر جو بھی حکومت کا فیصلہ، عوام کا فیصلہ ہے، اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں۔ میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو کہ عوام کے فیصلے سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہوں گے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر۔ ان کی بھی وہی، آخر میں سارے پاکستانی پاکستانی ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی خیر کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن آپ عوام کے فیصلوں کو چلنے دیں تو میرے خیال سے بہتری ہوگی۔ کوئی ایسی اور لیکن اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، استحکام پاکستان پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ ادھر اپنے نامینیز کرے، اور اگر وہ جیت کے آتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، مگر جیت کے آئیں تو۔ آپ کے خیال میں مریم نواز کیسا کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ 4 کام ہوتے ہیں۔ مریم بیوی ہماری بہت تشہیر کرتی ہیں اپنی، اور تصاویر بہت لگاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مدارس اور مساجد تک تصویر لگ گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں۔ لیکن صوبوں کے جو بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں، لاہور شہر پہ بہت پیسہ خرچ کیا ہے پچھلے بجٹ کے اندر۔ لاہور شہر پہ وہ 12,800 روپے فی سٹیزن خرچ کر رہی تھی، جبکہ لودھرا میں 460 روپے خرچ کر رہی تھی، لیا میں 560 روپے فی شہری خرچ کر رہی تھی۔ تو 8% بجٹ صرف 30% پنجاب کے لوگوں پہ لگا ہے، جو ساؤتھ میں اور مغرب میں رہتے ہیں، مطلب میاں والی وغیرہ یا نیچے کے جو صوبے ہیں، شمالی جو ڈسٹرکٹس ہیں، اس پہ بہت پیسہ خرچ کر کیا ہے۔ ان کے ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی ہے کہ لاہور کو اچھا بنا لوں، وہاں سے میڈیا اٹریکشن ہوگی، میری تشہیر ہو جائے گی۔ اور کیونکہ اگر آپ لاہور میں ہی رہتے ہیں تو آپ کو وہی سوچتے ہیں، بیوروکریسی بھی لاہور سے ہوتی ہے، ساؤتھ پنجاب سے تو لوگ نہیں ہوتے، میاں والی سے تو لوگ اتنے نہیں ہوتے ان کے ارد گرد، اور وہاں پہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کیا ہے۔ لیکن صوبے کے 4 کام ہوتے ہیں، ایک پولیس کا کام ہوتا ہے، ایک ہیلتھ کا کام ہوتا ہے۔ ہیلتھ میں آپ نے پولیس کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کتنی ماشاءاللہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں۔ اب نیا قانون بنا رہے ہیں کہ جس کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے کسی کو سزا دے سکیں گے 3 3 6 6 مہینے کی مس انفارمیشن پہ، اور مس انفارمیشن کو صحیح ڈیفائن بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد پولیس کے بعد صحت کا کام ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ تونسا کے اندر 300 سے زائد بچوں کو HIV ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، کیونکہ وہ بلڈ ٹیسٹڈ نہیں تھا، اسکرین نہیں تھا، یا یوز نیڈلز استعمال کرے گی۔ تعلیم کے اندر آپ کو آج بھی 90 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول کے باہر ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ،
اور جو انفراسٹرکچر وغیرہ ہے اس کے اندر بہرحال ان کا کام بہتر ہے، انفراسٹرکچر اور صفائی کے اندر بنسبت باقی تین چیزوں کے۔ تو تعلیم میں، پولیسنگ میں اور ہیلتھ میں ان کو اچھا گریڈ نہیں دوں گا، لیکن انفراسٹرکچر کے اندر اور صفائی کے اندر ان کا گریڈ اچھا ہے۔ تو یہ چار میں سے تین کام صحیح نہیں کر رہی ہیں، لیکن چوتھا کام کر رہی ہیں، لیکن تشہیر بہت کر رہی ہیں۔ لیکن جو میں تھوڑا سا پنجاب کے ووٹروں کا مائنڈ سیٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ پچھلی مرتبہ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تھا، تو وہ ان کے کام کو سراہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انلیجیٹمیٹلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ مفتاح بھائی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ سے بڑا مزہ آیا، بڑی دلچسپ گفتگو رہی۔ آج کے لیے اتنے ہی ناظرین، آپ اس طرح کے انٹرویوز اور تبصروں ترجیحوں کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز ڈاٹ پی کے۔